बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शबीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं फॉलो अप। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 की, जो ग्लासगो यूके में सैटरडे को एक दिन के डिले के साथ एंड हुई है। उसके आउटकम्स आप फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ से एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी गया था कॉप अटेंड करने के लिए, जिनमें एक मेंबर को आज मदऊ किया है हमने अपने स्टूडियोज़ में। ही इज़ नन अदर देन सेनेटर फैसल जावेद साहब, who perhaps needs no introduction, who is very young face of Pakistan Tehreek-e-Insaf and who was quite active over there. We were following his updates on his Twitter and social media. तो आज उनसे हम ज़रा बातचीत भी करेंगे कि वहाँ पे उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी और पाकिस्तान के लिए क्या आउटकम है कॉप ने, पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट फाइनेंस, और वो किस तरह से इस कॉप को देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सेनेटर फैसल जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले जो मैं जानना चाह रही हूँ कि चूँकि आप पार्लियामेंट्री जो यहाँ से हमारा डेलीगेशन गया था उसका पार्ट भी थे, तो आपको वहाँ पे COP 26 का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब वॉज इट इंक्लूसिव? वहाँ पे जो नेगोशिएशंस चल रही थी आप उससे सेटिस्फाई हैं, और इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, दो हिस्से थे। एक तो आपने कहा पार्लियामेंट्री जो एक मीटिंग थी IPU की, उसके अलावा SDPI के जो फोरम से वहाँ पे पाकिस्तान का डेलीगेशन था, तो उसमें मौका मिला COP 26 अटेंड करने का। और एक तो हमने देखा, सबसे पहली चीज़ जो पाकिस्तान पेविलियन था वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी पेविलियन था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो पज़राई हो रही थी वो पाकिस्तान के इनिशिएटिव, तो बिलखुसूस जो 10 अरब दरख्त लगाने का है, उसने बड़ा अट्रैक्ट किया दुनिया को। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो काविशें हैं क्लाइमेट चेंज को फ़ाइट करने के हवाले से, उनकी काफ़ी पज़राई थी क्रॉस ऑल कंट्रीज़। और इसी वजह से मलक अमीन असलम जो हैं, उनके जो मीटिंग्स थी वहाँ पर और जो पेविलियन में आमदोरफ्त थी लोगों की, वो बहुत ज़्यादा थी। तो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने बड़ी संजीदगी का मुज़ाहरा किया है इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, और जिस तरह से पाकिस्तान की सीरियसनेस है वो ओवरऑल COP 26 में भी और पिछले कॉप्स में भी हमें नज़र आई। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने जिस अंदाज में वहाँ पर एक तमस्खर ही उड़ाया पूरी चीज़ का, और एक इंतहाई नॉन सीरियसनेस का मुज़ाहरा किया, तो काफ़ी पज़राई थी पाकिस्तान की वहाँ पे, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो IPU की जो मीटिंग थी, वहाँ पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो थी, उन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा इंडोर्स किया, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत हद तक तस्लीम किया गया। और वो एक केस स्टडी है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान क्यों बात करता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने संजीदगी दिखानी है कि वो कोलैबोरेट करें डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। और उसका एक बड़ी मिसाल पाकिस्तान है, जो कि ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस हैं, उसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 10 उन मुल्कों में होता है जो बुरी तरह से क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियों के ख़दशात से मुतासिर है। अब पाकिस्तान अपना हिस्सा पूरा डाल रहा है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, बट पाकिस्तान ने चूज़ किया है कि वो सलूशन का हिस्सा बने। उसके लिए पाकिस्तान ने सबसे पहले, आपको पता है कि जो इंटरनेशनल बॉन्ड चैलेंज था, वो मीट किया। पाकिस्तान ने दुनिया का पहला मुल्क बना था, और ये बात हमें बार बार रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा चैलेंज था जिसमें दुनिया के कई ममालिक उसको पूरा नहीं कर सके। हमें जो चैलेंज मिला था हमारे हिस्से का, वो ये था कि 350 लाख एकड़ ज़मीन को, हेक्टर्स ज़मीन को हमने हरियाली में कन्वर्ट करना है। पाकिस्तान ने 6 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन को हरियाली में कन्वर्ट किया, और उस चैलेंज को ना सिर्फ मीट किया, उससे ज़्यादा कर गए। और फिर 1 अरब से ज़्यादा दरख्त खैबर पख्तूनख्वा में लगाए, और फिर 10 अरब दरख्त लगाने का जो मंसूबा है, उसमें से भी 1.5 अरब से ज़्यादा दरख्त पाकिस्तान लगा चुका है। फिर UN का जो क्लाइमेट एक्शन गोल है SDG 13, वो पाकिस्तान ने मुकर्ररा जो हदफ था, डेडलाइन थी, उससे 10 साल पहले, 1 दहाई पहले ही उसको पूरा कर लिया। फिर पाकिस्तान ने जो अर्बन मियावाकी फ़ॉरेस्ट है, वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट पाकिस्तान ने लगाया पाकिस्तान में। और उसके साथ साथ बाकी कई इक़दामात हैं, जिसमें क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पूरा प्रोग्राम है, और स्पेशल जो एरियाज़, प्रोटेक्टेड एरियाज़ इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जिसमें कोविड के बीच ही 15 नए नेशनल पार्क्स जो हैं वो पाकिस्तान ने अनाउंस किए हैं, और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन फ़ंड जो है वो पाकिस्तान ने कायम किया है। इसके अलावा बेतहाशा दीगर इक़दामात हैं, और ख़ास तौर पे जो
ہماری ٹرانسپورٹ کو الیکٹریفیکیشن آف ٹرانسپورٹ کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ بھی پاکستان نے انیشیٹ کیا. تو پاکستان اپنے حصے کا ڈال ہے, اور بہت زیادہ ایمبیشیس ٹارگیٹ بھی پاکستان نے مزید اپنے لیے سیٹ کیا اور پلیج کیا کہ جو 1% سے بھی کم ہمارا حصہ ہے اس کو بھی ہم فردر ریڈیوس کریں گے. تو یہ بہت بڑی ایک پاکستان کی طرف سے ایک کمٹمنٹ بھی ہے اور سیریسنس بھی ہے, اور سب سے بڑی بات پریکٹیکل اپروچ بھی ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ پیرس ایگریمنٹ میں بھی بڑی بڑی باتیں ہوئیں, پلیجز ہوئیں, لیکن آج کی تاریخ تک اب COP26 بھی ختم ہو گیا, ابھی تک پریکٹیکلی ان پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. 2009 میں ایک بات کی گئی, پھر اس کو ری اسرٹ کیا گیا ان 2015. $100 بلین جو دینے تھے ڈیولپنگ کنٹریز کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ٹو فائٹ کلائمیٹ چینج, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پریکٹیکل اپروچ کی ضرورت ہے. وعدے بڑے ہوئے ہیں, COP26 میں اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں, نیگوسیشنز بھی ہوئی ہیں, لیکن اس کو جانچا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ کہ کیا جو ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں وہ کیا میٹ کیے جاتے ہیں کہ نہیں, اور جو ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ جو کولیبریٹ کرنا ہے اس حوالے سے عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں. یہ ساری بات ہے عمل درآمد کی. تو اس کے اوپر ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ فورم جو ہے IPU انٹر پارلیمنٹری یونین, اس میں اس کے تحت تقریباً 200 سے زیادہ تقریباً 200 سے زیادہ ممالک نے جو ہے اس میں ان کی ریپرزنٹیشن تھی. پارلیمنٹیرینز آئے اور سبھی اس بات پہ متفق تھے کہ ایک تو پیرس ایگریمنٹ کی پوری طرح سے عمل درآمد ہونا چاہیے, اور دوسرا جو بھی COP کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور وقت کے ساتھ ساتھ پیرالل دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے جو پلیجز ہوئی ہیں یا جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں, جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں, ان کے اوپر کتنا عمل درآمد کیا جاتا ہے. آئی تھنک اٹس ریئلی نائس فورم ٹو کیونکہ واپس ہر ایک پارلیمنٹیرین نے اپنے اپنے ملک جا کے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کے امپلیمنٹیشن کرانی ہے. لیکن جب امپلیمنٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں فائنینس چاہیے, ڈیولپنگ کنٹریز کو فائنینس چاہیے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان لیس دین 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو کلائمیٹ فائنینس کی جب بات ہوتی ہے تو ہم نے فالو کیا کہ UK گورنمنٹ نے صرف کائنڈ آف کمٹمنٹ شو کی ہے کہ 55 ملین جو ہے وہ دیں گے. اس میں بھی وہ فاسل فیول سے شفٹ کرنے کی بات ہے, اس میں کلائمیٹ انوویشن یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو, اور نیچر بیسڈ سولوشن کی بات ہے, اس کی طرف وہ فنڈ کر رہے ہوں گے. لیٹس سی پریکٹیکلی کتنا ہوتا ہے. تو یہ جو 100 بلین کلائمیٹ فائنینس کا ٹارگیٹ تھا جو کہ رچ کنٹریز نے ہمیں پرووائڈ کرنا تھا ڈیولپنگ کنٹریز کو, اس پہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ کیوں اس پہ پروگریس نہیں ہوئی؟ آپ ان سائڈ وہاں پہ تھے, آپ نیگوسیشنز آپ نے فالو کی بڑی کلوزلی, تو آپ کی کیا آبزرویشن کہ واٹ واز دا مین ریزن؟ بڑی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہے نا اس کو اتنا سنجیدہ نہیں دے رہے ہیں. ٹاکس تو کافی ہوتی ہیں, باتیں کافی ہوتی ہیں, اور یہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس پہ تو پہلے بات بھی نہیں ہوتی تھی. اس طرح سے ہم دیکھیں ابھی بھی وہ سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ایک بڑی وجہ تو یہ ہے. دوسرا, بہت سے ممالک جو کہ فار ایگزامپل بھارت جو ہے وہ دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے, جتنی آلودگی وہ پھیلا رہا ہے یا جتنی وہ گرین ہاؤس امیشنز میں اس کا جو شیئر ہے, تیسرا بڑا وہ کنٹریبیوٹر ہے دنیا میں. اور ہم نے دیکھا کہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کہ اب 2070 کی وہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ COP کے اندر بڑا کلیئرلی ایک چیز تھی, 2050 کی باتیں ہو رہی تھیں, اور انہوں نے آ کر اپنی اسپیچ کے اندر جو یہ بات کی, اور دنیا نے بھی اس کا کافی ایک قسم سے میں سمجھا ہوں کہ اس کو لیا اور سمجھا کہ بڑی نان سیریسنس ایک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز دے آر انیبل ٹو صرف ریئلائز دا فیکٹ دیٹ کہ یہ آنے والی جنریشنز کے لیے ایک تباہی کا سبب بن رہا ہے پوری چیز. دیکھیں نا, موسمیاتی تبدیلیوں سے کتنے زیادہ خطرات ہیں, اور سب سے بڑا جو خطرہ ہے غذائی قلت کے حوالے سے اگر بات کریں, پھر گندم کے اوپر بات کریں, بے موسمی بارشیں جو ہوتی ہیں اب, یہ سارے, پھر سیلاب ہیں, باقی چیزیں ہیں, بڑا نقصان ہوتا ہے, اور آپ کی معیشت کو بھی نقصان ہوتا ہے. آپ کی مہنگائی جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے, آپ کی ظاہر ہے جو چیزیں آپ فصلیں آپ کی اگنی ہوتی ہیں ٹائم پہ وہ نہیں اگتی, یا بے موسمی بارشوں کی وجہ سے بربادی ہو جاتی ہے. تو اس کے اوور آل اثرات آپ کی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں پر بھی پڑتے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ اس میں سفر جو کرتا ہے وہ ملک کر رہے ہیں جو کہ کاربن امیشنز میں بہت کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جن کا قصور کوئی نہیں ہے, لیکن وہ وکٹم بنتے ہیں, اور اس کی ایک مثال پاکستان ہے.
تو آپ نے جیسا کہ کلائمیٹ فائنینس کی بھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے انڈیا کو مینشن کیا, تو وی نو کہ جب کول کو فیز آؤٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی تو چائنا اینڈ انڈیا ور ٹو کنٹریز جو کہ کاپ کے پریزیڈنٹ لوک شرما صاحب نے بھی مینشن کیا کہ دے ور دا ون رسپانسبل جنہوں نے کہا کہ فیز ڈاؤن کرنا چاہیے, فیز آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. دیٹ وڈ الاؤ کنٹریز ٹو آف کورس کیپ یوزنگ کول, اور وہ مشن میں آپ کے کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ دس از کائنڈ آف واک دا ٹاک یا ٹاک دا واک وٹ ایور ٹرمینالوجی از یوز. تو یہ تو ہے کہ ہمیں فائنینس تو پھر ہمیں ڈیولپنگ کنٹریز کو نہیں مل رہا ہے, جو کہ ہمیں 101 بلین ہماری بائی 2030 ریکوائرمنٹ بھی تھی ہمیں شفٹ کرنے کے لیے. اگر وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا پاکستان وڈ بی, دو وی آر ڈیولپنگ کنٹری, ہم یوز کر سکتے ہیں, بٹ آر وی گوئنگ ٹو یوز دیٹ؟ گورنمنٹ کا کیا اسٹانس ہے فوسل فیوز یوز کرنے کے بارے میں؟ ہم نے تو بڑا ایمبیشیس ٹارگیٹ رکھے ہوئے بائی 2030. ہم تو 2030 کی بات کر رہے ہیں. ہماری ٹرانسپورٹ بھی جو ہے اباؤٹ 30 to 40% شفٹ کر جائے گی آن الیکٹریفیکیشن. اور ہم جو کاربن ایمیشنس میں جو آپ نے بھی بات کی کہ ہم لیس دین 1% کرتے ہیں, اس کے بھی 50% ہم مزید کم کر لیں گے بائی 2030. اور باقی بھی جو ہم رینیویبل انرجی کی طرف جا رہے ہیں, تو ہماری طرف سے تو ہم نے ٹارگیٹ بھی سیٹ کیے ہوئے ہیں اور ہم ان پہ پریکٹیکلی اقدامات بھی کر رہے ہیں. ایک طرف کہا جاتا ہے, کاپ کے اندر آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ جی ناؤ از دا ٹائم, اور یہی وقت ہے اور انتظار نہیں ہو سکتا, اور جائز بات ہو رہی تھی. ہمارا خیال ہے کہ ہم 10 سال لیٹ ہیں اس میں, تو اگر لیٹ ہیں تو پھر فیز آؤٹ ہی بہتر تھا. اگر اس کو فیز ڈاؤن کی طرف لے کر کے جاتے ہیں اور گریجولی اس طرف موو کرتے ہیں تو اٹ ول بی اگین ٹو لیٹ. تو آئی تھنک یہ بھی بھارت کی طرف سے ایک بڑی غلط میں سمجھتا ہوں اپروچ اپنائی گئی ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان کی سنجیدگی کو بھی لیکن میرا نہیں خیال بھارت اتنا سنجیدہ ہے, نہ ان کو اتنی سمجھ جس چیز کی ہے, اور ان کے اپنے حالات بھی ایسے ہیں کہ آلودگی کی اگر بات کریں یا جو چیزیں وہ نہیں کر پا رہے, یہ جو کمٹمنٹس نہیں ہیں, ان کی ترجیحات اس طرف نہیں ہیں. انسانوں کی تو انہیں فکر ہے ہی نہیں, ان کی گورنمنٹ کو بھی نہیں ہے. لیکن کاپ کے اندر ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ اس بڑے ایشو پہ, جو کہ گلوبل ایشو ہے, یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشیا کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا ایک ایشو ہے. تو اس لیے جو بڑے بڑے ممالک ہیں, جتنا بڑا ان کا شیئر ہے کاربن ایمیشنز کے اندر, ان کو مزید سنجیدگی دکھانی چاہیے تھی. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی ساری آبزرویشن اور یہ جو ساری لرننگ آپ کی کاپ 26 سے گلاسکو سے لے کر آپ آئے ہیں, واٹ ڈو یو ریکمینڈ کہ کاپ 27 پہ ڈیولپنگ کنٹری جو کہ پاکستان ہے, تو what should be our strategy and way forward for next year in Egypt which is going to happen? دیکھیے, ایک بڑا جو نمبر 1 پوائنٹ ہے نا کہ آئیڈینٹیفائی کریں اور پینلٹی لگے ان کنٹریز پہ جو کہ ابھی اپنی ٹارگیٹس کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں, اور جو گرین ہاؤس ایمیشنز کے اندر اپنا ریڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں. جو بھی انہوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں یا جو پلیج کیا ہے اس پہ اگر پورے نہیں ہو رہے, دے شوڈ بی پینلٹی آن دیم. ایک تو وہ ہونا چاہیے کہ ہوا میں باتیں نہیں ہونی چاہیے, کہ پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو سب ممالک مل کر ایسا کوئی چارٹر بنائیں یا ایسا کوئی چیز بنائیں, اور اس میں آپ لیجسلیٹو کے اندر بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے 200 سے زیادہ کنٹریز جو ہیں ان کے پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن بھی ہے. تو اس حوالے سے بھی کاپ کے اوپر جو پارلیمنٹری اوور سائٹ کا رول ہے, اس حوالے سے بھی انشور کیا جا سکتا ہے. تو countries who are not serious about it, they should be punished and they should be, some sort of penalty should be there. ایک تو بڑی چیز یہ ہے. دوسری چیز, جو کنٹریز میٹ کر رہی ہیں ٹارگیٹس یا جنہوں نے بہت زیادہ انیشیٹوز لیے ہیں پرو انوائرمنٹ اور ان ٹرمز آف فائٹنگ کلائمیٹ چینج, جنہوں نے کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اور اپنے حصے سے کچھ زیادہ ہی ڈالا ڈسپائٹ لمیٹڈ ریسورس کنسٹرینٹس, تو میرا خیال ہے ان کے لیے زیادہ کوئی پذیرائی ہونی چاہیے, باتوں میں ہی نہیں. ان کے لیے کلائمیٹ, یس ایگزیکٹلی, کلائمیٹ انسینٹیوز دینے چاہیے, ان کو فائنینشیل انسینٹیوز دینے چاہیے تاکہ وہ مزید کریں. اور یہ 2 چیزیں میرا خیال ہے آگے اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ باقی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس پہ بھی کافی زیادہ ہم نے دیکھا گھنٹوں بات ہوتی ہے, مزے کی پریزنٹیشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن جہاں پہ پریکٹیکل چیزیں کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ ہمیں پورا کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان کو کہ پچھلے 3-4 سالوں میں خاص طور پہ جو پاکستان جس طرح سے اس کے اندر جو پاکستان نے حصہ ڈالا ہے ان ٹرمز آف فائٹنگ کلائمیٹ چینج, وہ بہت فینومینل ہے. That's right. And
there is officially disappointment among developing countries when it comes to, conclusion of this COP26. So PTI, it gives a lot of importance to youth. So should youth be hopeful when it comes to climate change and crisis? یس دیکھیں یوتھ پاکستان کیس یس ہماری جو پاپولیشن ہے 70% سے زیادہ 35 سال سے کم عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں انہوں نے پرائم منسٹر کی کال کے اوپر کام کیا ان ٹرمز آف پلانٹنگ ٹریز. اور ہمیں سب سے زیادہ یوتھ ہی ایکٹر نظر آتے ہیں. جو ہم کلین اینڈ گرین پاکستان جو کیمپین ہے اس میں بھی یوتھ ہی نے بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ ڈالا اور ابھی بھی ڈال رہے ہیں. یہ تو ایک اس کا سبجیکٹ ہے کہ آپ نے فارسٹریشن جو ہے اس کو بڑھانا ہے, درخت اگانے ہیں. یہ تو ایک کمپوننٹ ہے. باقی ہم نے اپنے پانی کو صاف کرنا ہے, ہم نے اپنی جو موسمیاتی آلودگی ہے اس پر کس طرح سے ایک طرف جہاں پر گورنمنٹ اپنی پالیسیز لے کے آ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں نے آپ کو شروع میں گنوایا کہ بہت سے انیشیٹوز لیے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے اور خود ٹارگیٹ بھی سیٹ کیے ہیں, گلوبل ٹارگیٹس بھی لیے ہیں, ان کو بھی میٹ کیا ہے. دوسری طرف جو ہماری یوتھ ہے اس کا ایک بڑا رول اس میں ہوگا اور ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں, اس لیے ان کو داد بھی دینی چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ جو روم کے اندر جس انداز میں پاکستانی یوتھ نے ریپرزینٹ کیا ہے پری کاپ کے اندر, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک ہمیں بڑا ایگریسو ہماری یوتھ نے وہاں پہ پوزیشن لی ہے فار ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ آلسو فار ریسٹ آف دا ڈیولپنگ کنٹریز. So I think they have played a phenomenal role in it. Thank you very much, Faisal. And let's see, ladies and gentlemen, that what will COP27 bring for developing countries like Pakistan. Climate finance ہمیں نہیں ملنے والا ہے because there is no as such mechanism جو ابھی تک develop COP26 پہ نہیں ہوا. نہ ہی loss and damage framework اس طرح سے finalize کیا گیا جس میں rich countries were supposed to give us money to the developing country for climate change, adaptation and mitigation and everything. So, but even with this, youth should be hopeful, as Faisal said. In next program, we will come up with another topic. Till then, goodbye.